أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں،
खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह तआला की कनीज़ों, आज फिर एक बार आपकी खिदमत में आपके बचे हुए सवालों के जवाब लेकर हम हाजिर आ चुके हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि शुरू से लेकर आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें, एक एक सवाल को बगौर सुने, उसके जवाब को सुने, समझें और अमली जिंदगी में उसे उतारने की कोशिश करें। कुर्बानी के गोश्त के ताल्लुक से कुछ लोग ये कहते हैं कि इसे सिर्फ 3 दिन तक खाया जा सकता है या फिर इतनी मुद्दत तक खाया जा सकता है, इतने दिन के बाद इसको नहीं खाया जा सकता है। हालांकि किताबों में इस तरह का कोई मसला मिलता नहीं है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि कुर्बानी के गोश्त के ताल्लुक से शरीयत का क्या हुक्म है, कितने दिन तक उसका खाना जायज़ है। याद रखें, कुर्बानी के जानवर का गोश्त अगर आप ज़ख़ीरा कर सकते हैं, उसको महफूज रख सकते हैं, तो शरीयत मुताहरा में इसकी कोई कैद नहीं है। आका अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इब्तिदा में 3 दिन की कैद बयान फरमाई थी, लेकिन बाद में हुज़ूर रहमत आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये कैद खुद उठा ली और फिर इसकी इजाज़त अता फरमाई कि आप कुर्बानी का गोश्त अगर कोई ज़ख़ीरा करके रखना चाहे तो रख सकता है, चाहे वो 3 दिन हो, 5 दिन हो, महीना 3 महीना हो। जैसे आज डीप फ्रीज़र वगैरह का जो है एहतमाम रहता है, अब उसमें आप चाहें तो महीनों रख सकते हैं, खा सकते हैं। जैसे अहले अरब अय्याम तशरीक में कुर्बानी का गोश्त सुखाते थे 11वीं, 12वीं, 13वीं, इसीलिए उसे अय्याम तशरीक कहा जाता है। हालांकि 11वीं, 12वीं यौमुन नहर भी है, कुर्बानी के दिन भी हैं, लेकिन वो 11वीं, 12वीं अय्याम तशरीक भी है, तो उसमें गोश्त वो सुखाते थे। सुखाने के बाद जब गोश्त खुश्क हो जाता है तो खून वगैरह का असर उसमें अब नहीं रह जाता, तो वो काफ़ी दिनों तक चलता है। तो ये अमल बताता है कि इसकी इजाज़त है, आप कितना दिन भी उसको रख सकते हैं। बस ऐसा उसको महफूज रखें कि वो ज़ाय ना हो, वो ख़राब ना हो, और ऐसा भी ना हो कि पास पड़ोस में जिनके यहाँ कुर्बानी नहीं हुई है उनके यहाँ आप गोश्त नहीं दे रहे और अपने यहाँ ज़ख़ीरा कर रहे हैं, इसकी भी इजाज़त नहीं है। कम से कम हमारी बस्ती में हम जहाँ रहते हैं वहाँ जिन लोगों के यहाँ कुर्बानी नहीं हो सकी है, अब इस्तिताअत नहीं रखते हैं, हमारे यहाँ कुर्बानी हुई है, तो कम से कम हम उनका ख्याल करें और उन तक बतौर तोहफ़ा, बतौर नज़र कुर्बानी का गोश्त वगैरह भेजने की भरपूर कोशिश करें। कुर्बानी के जानवर को ज़बा करने का सुन्नत तरीक़ा क्या है? कुर्बानी के जानवर को ज़बा करने से पहले उसे चारा पानी दे दें। मुस्तहब है, यानी भूखा प्यासा उसे न ज़बा करें, और छुरी वगैरह पहले से तेज़ कर लें, और एक जानवर के सामने दूसरे जानवर को भी ज़बा न करें कि उसे तकलीफ़ हो, और उसे इस तरह से बाएं पहलू पे लेटाएं कि उसका चेहरा सिमते किबला हो जाए, और ज़बा करने वाला अपना दाहिना पाँव उसके पहलू पे रख कर तेज़ छुरी से जल्द ज़बा कर दे। ज़बा करने से पहले जो दुआ है वो पहले पढ़ ली जाए। ऐसा नहीं कि जानवर गिरा दिया गया, अब आप इत्मीनान से दुआ पढ़ रहे हैं, तो ये भी खामखा जानवर को तकलीफ़ पहुँचेगी। इसलिए जानवर के गिराने की तैयारी है, उसी मौके पे दुआ पढ़ लें, इसमें कोई हर्ज नहीं। रहा बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर, ये छुरी जब चलाएं उस वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ें, यानी बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर पढ़कर तेज़ छुरी से जल्द ज़बा कर दें। कि अगर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना भूल गया तो कोई हर्ज नहीं, कुर्बानी हो जाएगी, जानवर का गोश्त खाना हलाल होगा। और अगर कसदन नहीं पड़ा, याद था फिर भी नहीं पड़ा, तो अब जानवर मुर्दार होगा और कुर्बानी भी नहीं होगी। कहीं कहीं ये तरीका राइज है कि ज़बा करने वाले के साथ साथ कुछ लोग भी छुरी पर अपना हाथ रख देते हैं, तो जितने लोग हाथ रखेंगे
سب کا بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا لازم ہوگا۔ جانور ذبح ہو گیا تو اب اس کے پیر وغیرہ نہیں کاٹیں گے جب تک روح نکل نہیں جاتی ہر عضو سے، اس وقت تک نہ اس کی کھال اتاریں گے نہ پیر کاٹیں گے۔ یہ جانور کو سخت تکلیف پہنچانا ہے اور یہ ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے۔ وہ قصاب حضرات جو رہتے ہیں ان کا وہ سیزن کا دن ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، فوراً کھال اتارنے لگتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہٹ جاؤ حضرت، بس اب تمہارا کام ہو گیا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، جانور کو جلدی ٹھنڈا کرنے کے لیے کھال اتار کر اس کے کلیجے پر چھری مار دیتے ہیں، جس سے جانور فوراً اس کا دم نکل جاتا ہے اور وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ جہاں ہم نے چھری پھیری ہوتی ہے وہ چھوٹا سا چاقو لے کر وہاں اس طرح سے گھماتے ہیں جس سے اس کے دماغ پر ڈائریکٹ ضرب لگتی ہے اور جانور ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جب جانور آپ نے ٹھنڈا کیا تو جو اسلامی طریقہ تھا ذبح کرنے کا، اس کا فائدہ یہ ہے کہ رگوں کا بہتا ہوا خون چونکہ حرام ہے، وہ سارا کا سارا اسلامی طریقے سے ذبح کرنے کے سبب سے وہ خون نکل جاتا ہے۔ ذبح ہوتے ہی جانور فوراً ٹھنڈا نہیں ہوتا، اس کے اندر جان رہتی ہے، روح رہتی ہے، دماغ خون کا مطالبہ کرتا رہتا ہے اور رگوں سے خون دماغ کی جانب بڑھتا ہے، اور بیچ میں آپ نے ذبح کر دیا ہے تو رگوں کا خون سارا کا سارا تھوڑی دیر میں نکل جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جانور کو آپ لاگ باندھے رہیں لیکن وہ پیر کھینچتا ہے چھوڑتا ہے، کھینچتا ہے چھوڑتا ہے، اس طرح سے سارا خون بہت آسانی سے نکل جاتا ہے۔ لیکن یہ قصاب نے، انہوں نے جو ہے اس کو فوراً ہی اس کا دم گھوٹ دیا تو رگوں کا خون رہ گیا۔ یہ مردار کا کھانا حرام کیوں ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہ کہ رگوں کا خون حرام ہے، وہ نکلنے نہیں پایا ہے، وہ گوشت میں پہنچے گا۔ اسی طرح سے یہاں بھی ہوگا، قربانی تو ہو جائے گی لیکن جانور کو اذیت پہنچانا ہوا، اور یہ سب تمہارے سامنے ہو رہا ہے۔ تمہاری طرف سے جانور قربان کیا گیا ہے، اللہ کی راہ میں ذبح ہوا ہے اللہ کے نام پر۔ ہم کیا سمجھتے ہیں بس اس کا ہمارا تعلق بس یہیں تک ہے؟ وہ ہماری نجات کا ذریعہ ہے، ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، قیامت کے روز ہمارے لیے پلسرات پر حدیث شریف میں آیا سواری کا کام دے گا، اس سے ہمارا اتنا گہرا رشتہ ہے، اور اس کی یہ درگت ہمارے سامنے ہو رہی ہے، ہم خاموش ہیں۔ ہرگز ہرگز ہم بھی مجرم ہوں گے، اور وہ ماد اللہ جو ایسا کر رہا ہے وہ بھی مجرم ہوگا۔ اس کو کہو 5 منٹ آپ رک جاؤ، اگر صحیح طریقے سے جیسے 4 رگیں رہتی ہیں تو 4 میں کم سے کم نہیں 4 تو 3 رگوں کا کٹ جانا یہ لازم ہے۔ 4 سے زیادہ نہ کاٹیں کہ حرام مغز تک چھری پہنچ جائے تو یہ بھی ناجائز ہے، جانور کو خواہ مخواہ اذیت پہنچانا ہوگا۔ لیکن جانور حلال ہو جائے گا، قربانی ہو جائے گی۔ تو جب آپ نے 4 رگیں یا 3 رگیں کاٹ دی ہیں، ذبح ہو گیا ہے، تو 5 منٹ کے اندر بڑا جانور بھی ہو تو ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اس میں کون سی دقت ہے؟ اس میں کون سی پریشانی ہے؟ لہذا ہرگز ہرگز قربانی کے جانور کو اذیت نہ پہنچائیں۔ قربانی کا جانور شعار اللہ ہے، اللہ کی نشانی ہے، ماد اللہ اس کے ساتھ زیادتی کرنا کہیں ایسا نہ ہو یہ رب کو ناگوار گزرے اور ہمارے لیے جو ہے تکلیف اور پریشانی کا سبب بن جائے۔ اس لیے جانور ذبح کرتے وقت ان باتوں کا خیال رکھیں، نہ اس کو کلیجے میں چھری بھونکنے دیں اور نہ ہی جو ہے اس کے دماغ میں اس طرح سے ضرب لگانے دیں جانور کو، وہ خود ٹھنڈا نہ کریں بلکہ جانور کو فطری طور پر خود ٹھنڈا ہونے دیں۔ اب اس کی کھال اتاریں، جیتے جی اس کی کھال اتارنا
یہ کتنی اذیت کا سبب ہے آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی کے گوشت کو بعض لوگ دریا وغیرہ میں ڈال دیتے ہیں یا دفن کر دیتے ہیں، تو کیا گوشت کے ساتھ اس طرح سے کرنا صحیح ہوگا؟ قربانی کا گوشت بہت مقدس چیز ہے، وہ قربانی کے جانور کا گوشت ہے جو اللہ کی راہ میں ذبح کیا گیا ہے، لہٰذا اس گوشت کی قدر کی جائے۔ ہر حلال چیز، کھانے پینے والی چیز کا احترام ہوگا، وہ تو قربانی کے جانور کا گوشت ہے، تو معاذ اللہ اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے کہ اس کو دفن کر کے ضائع کر دیں۔ آپ کو جو گوشت قربانی کا آپ کے حصے کا ملا ہے، آپ کو اجازت ہے کہ آپ 3 حصے کریں، اور اگر آپ کے فیملی ممبران زیادہ ہے تو کل آپ رکھ بھی سکتے ہیں، اور اس کی بھی اجازت ہے کہ کل آپ صدقہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ اتنا گوشت ہمارے لیے رکھنا یہ مناسب نہیں ہوگا، ہم اتنا ذخیرہ نہیں کر سکیں گے، تو گوشت ضائع ہو جائے گا، اس سے پہلے کہ وہ معاذ اللہ رب العالمین خراب ہو، آپ جو ہے غریبوں میں تقسیم کر دیں اسے، اور اس کو تقسیم نہ کیا جائے، صدقہ نہ کیا جائے، بانٹا نہ جائے، اور رکھنے کے بعد اس کے اندر جب بگاڑ پیدا ہو جائے تو پھر اس کو دفن کر دیں، ندی میں بہتے پانی میں بہا دیں۔ یہ معاذ اللہ رب العالمین ناقدری ہے اور یہ ناجائز ہے، اور وہ مال کو ضائع کرنے کی بنیاد پر، وہ بھی قربانی کا گوشت ضائع کرنے کا وبال اور گنہگار ہوگا۔ قربانی کے جانور کی جو رسی ہوتی ہے، جو اس پر کپڑا وغیرہ ڈالتے ہیں یا اس کو جو ہار وغیرہ پہناتے ہیں، ان ساری چیزوں کا قربانی کے بعد کیا کیا جائے؟ قربانی کے جانور سے ریلیٹڈ منسوب جو بھی چیز ہے، جیسے رسی ہے، جھول ہے، یعنی کچھ چادر وغیرہ اس کے پشت پر ڈال دیتے ہیں، یا ہار وغیرہ رہتا ہے اس کے گلے میں پھول کا یا کسی ایسی مصنوعی چیز کا ہار ڈال دیا جاتا ہے، تو ذبح کرنے کے بعد ان سب کا صدقہ کرنا لازم ہے۔ آپ ایسا نہیں ہے کہ رسی کو لپیٹ کے رکھ دو، آئندہ سال پھر یہ کام آئے گی، اس کو صدقہ کریں گے، وہ آپ رکھ نہیں سکتے ہیں۔ اسی طرح سے جھول کا حکم ہے، ہار کا حکم ہے۔ اب آپ سوچیں گے کہ رسی کیسے صدقہ کریں گے، کون ہماری رسی لے گا؟ میں کہتا ہوں اگر ہر سال آپ اچھی کوالٹی کی نیو رسی لیں گے ہفتہ 10 دن کے لیے، تو بعد میں کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں، کوئی بھی غریب خوشی خوشی لے لے گا وہ۔ اور اگر ایسا ہے کہ وہ کوئی لینے والا نہیں یا آپ دینا نہیں چاہتے ہیں، تو جتنی قیمت کی وہ رسی ہے وہ قیمت صدقہ کر دو۔ مثال کے طور پر نائلون کی رسی آپ نے لی ہے، 20 روپیہ میٹر ہے، 5 میٹر رسی لی تو 100 روپیہ کسی کو بھی دو گے تو غریب خوش ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جھول کا حکم ہے، اس کے ہار کا حکم ہے، وہ صدقہ کیا جائے گا، اس کو آپ اس طرح سے جو ہے رکھ نہیں سکتے ہیں، اور اگر ایسا کریں گے تو یہ غریب کی حق تلفی ہوگی۔ حلال جانوروں کے جسم کے وہ کون کون سے حصے ہیں جن کا کھانا حرام، ناجائز یا مکروہ ہے؟ فتح رضویہ شریف میں سرکار اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل 22 اعضاء بیان فرمائے ہیں، 22 حصے ایسے ہیں حلال جانور میں جن کا بعض کا کھانا حرام ہے، جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور بعض اس میں ائمہ مجتہدین اور فقہا نے اسی علت کی بنیاد پر اس کو بھی ناجائز یا مکروہ تحریمی یا منع قرار دیا ہے۔ بہرحال وہ 22 اعضاء کیا ہیں، کون کون سے وہ 22 پارٹس ہیں جو حلال جانور سے میں پائے جاتے ہیں لیکن اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ پہلا، رگوں کا خون، کیونکہ وہ بہتا ہوا خون ہے، وہ نجس ہے، نجاست غلیظہ ہے۔ پتا، تیسرا فکنا یعنی مثانہ، چوتھا پانچواں علامت مادہ اور علامت نر، یعنی مادہ جانور کی جو علامت ہے
پیشاب کا مقام ہے، اسی طرح سے نر اس کا جو عضو خاص ہے اس کا کھانا حرام ہے۔ چھٹا کپورے، بعض لوگ اسے شوق سے کھاتے ہیں، تو ماد اللہ صددار ماد اللہ، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اس کا کھانا ناجائز ہے۔ ساتواں گدود، آٹھواں حرام مغز، نواں گردن کے 2 پٹھے کی شانوں تک کھینچے ہوئے ہوتے ہیں۔ گردن کی جو اس کی لمبائی رہتی ہے تو وہ گردن کا جو 2 حصہ رہتا ہے، 2 پٹھے جو شانوں تک رہتے ہیں، یہ بھی ناجائز ہے۔ 10واں جگر یعنی کلیجی کا خون، کلیجی کو جب ہم کاٹتے ہیں تو اس میں جو بوند بوند خون گرتا ہے وہ مراد ہے۔ 11واں تلی کا خون، 12واں گوشت کا خون کہ جو ذبح کے بعد گوشت سے نکلتا ہے، تو چونکہ اس میں وہ بہتے ہوئے خون کا ہی حصہ ہے، بوند 2 بوند وہ دھیرے دھیرے ٹپکتا رہتا ہے، تو جب تک اس کو پانی سے اچھے سے نہ دھو دو وہ ختم نہیں ہوتا، تو وہ بھی نجس ہے، اس کا کھانا جائز نہیں۔ 13واں دل کا خون، 14واں یعنی نمبر 14 پت یعنی وہ زرد پانی کے پتے میں ہوتا ہے۔ 15 ناک کی رطوبت جو بھیڑ میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ 16 پاخانے کا مقام۔ 17 اوجڑی، یہ بہت لوگ شوق سے کھاتے ہیں۔ علامہ جلال الدین امجدی علیہ رحمہ کا اس پر ایک مخصوص رسالہ ہے، وہ پڑھیے۔ اس کو فقہاء کرام نے مکروہ تحریمی قرار دیا ہے، اور یاد رکھیں جو مکروہ تحریمی فعل کا عادی ہے اس کے لیے تحریمی نہیں بلکہ حرام ہوتا ہے۔ نمبر 18 آتیں۔ 19 نطفہ یعنی منی۔ 20 وہ نطفہ جو خون ہو گیا۔ 21 وہ نطفہ جو گوشت کا لتھڑا ہو گیا، حمل قرار ہونے کے بعد نطفہ خون سے بدلتا ہے، پھر وہ گوشت کے لتھڑے سے آگے چل کے بدل جاتا ہے، دونوں کا کھانا ناجائز ہے۔ 22واں وہ نطفہ کہ پورا جانور بن گیا اور مردہ نکلا، تو جب مردہ جانور، مادہ جانور آپ نے ذبح کیا ہے اور بچہ مردہ پیدا ہوا ہے تو اس کو کھائیں گے نہیں، ماد اللہ اس کو کنارے ڈال دیں گے۔ اور زندہ پیدا ہوا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس کو ذبح کر دیا جائے اور اس کا گوشت استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کوئی مسئلہ نہیں جانتا تھا، نہیں ذبح کیا، اور قربانی کے دن یعنی 12ویں ذی الحجہ کا سورج ڈوب گیا، تو اب اسے حکم یہ ہے کہ اس بچے کو زندہ صدقہ کرنے کا حکم ہوگا۔ اگر وہ رکھ لیتا ہے اس غرض سے کہ آئندہ سال ذبح کریں گے تو بھی اس کو اجازت نہیں ہے، اس کو حکم یہی ہے کہ اس کو زندہ صدقہ کرے گا، اس کو ذبح نہیں کرے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اس میں اجڑی اور کپورے، یہ 2 چیز لوگ کھانا ماد اللہ پسند کرتے ہیں، اور اجڑی بہت شوق سے کھاتے ہیں، بعض لوگ تو اسے بہت پسند کرتے ہیں، تو یہ مکروہ تحریمی ہے، قریب حرام کے ہے، اس سے بھی بچا جائے گا۔ اسی طرح سے رگوں کا خون حرام ہے۔ سلاٹر ہاؤس وغیرہ میں نوجوانوں کو دیکھا گیا، وہ ان بہتے ہوئے خون سے مستی کرتے ہیں، ایک دوسرے پر اچھالتے ہیں، ماد اللہ وہ نجس ہے، نجاست غلیظہ ہے۔ یہ سراسر جو ہے نجاست سے اپنے آپ کو آلودہ کرنا ہے، اور قربانی کے جانور کے خون سے، اگرچہ وہ قربانی کے جانور کا خون ہے لیکن وہ نجس ہے، ماد اللہ اس کی کسی کنڈیشن میں، کسی صورت میں اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو 22 اعضاء ہیں، اس کو کھانے سے بچا جائے گا۔ اس میں بعض حرام ہیں، بعض ناجائز ہیں، بعض مکروہ تحریمی ہیں، اور بعض مکروہ تنزیہی ہیں۔
میں نے ان سب کا خلاصہ آپ کے گوش گزار کر دیا، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی کنیزوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس 3 دن کے کویشچن آنسر سیشن میں ہم نے نیکیوں کے ساتھ ساتھ بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہم قربانی شریعت کے دائرے میں رہ کر ادا کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں آپ تمام کی طرف سے اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ امتیاز رضوی صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ہی امتیاز بھائی کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے امتیاز بھائی کی تمام خدمات کو قبول فرمائے، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے اخلاص میں اللہ خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کہ امتیاز بھائی دعا فرمائے، میں ایک گزارش آپ تمام سے کرنا چاہتا ہوں۔ آپ تمام جانتے ہیں کہ عالمی تحریک سنی دعوت اسلامی ہمارے جو بھی بڑے مہینے آتے ہیں، بڑی تاریخیں، بڑی راتیں آتی ہیں، اس میں کسی نہ کسی طرح آپ کے ساتھ شامل اور شریک ہوا کرتے ہیں، چاہے وہ ماہ ربیع الاول شریف ہو، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پاک منانا ہو، حضور غوث اعظم کی 11ویں شریف ہو، غریب نواز کی 6ٹھی شریف ہو، ماہ محرم الحرام ہو، یا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا عرس پاک ہو۔ ہم مختلف ایونٹس کے ذریعے آپ تک پہنچتے ہیں اور آپ کے ساتھ ان تمام فیسٹیولز میں، تہواروں میں شامل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی کڑی کے تحت ماہ ذی الحجہ میں ہم عشرہ ذی الحجہ میں یہ خاص 10 دن کا پروگرام آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ پہلے دن سے ہمارے ساتھ اس میں بنے ہوئے ہیں اور آخر تک انشاءاللہ آپ بنے رہیں گے۔ آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ ہمارے اس سیشن کے بعد آپ کو انشاءاللہ فلسفہ قربانی کے تعلق سے بہترین خطاب سماعت کرنا ہے مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب کا، تو آپ آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیں اور عشرہ ذی الحجہ کے اس روز کے پروگرام میں آپ شریک بھی ہوں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں، ہمارے لنکس کو شیئر کرتے رہیں۔ اب جو اہم بات آپ سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ ماہ ذی الحجہ میں آپ نے قربانی سنا کہ قربانی کی جاتی ہے اور قربانی کے فضائل و مسائل آپ نے سماعت کیے۔ قربانی میں بھی ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں۔ اگر آپ ہمارے ساتھ یعنی SDI ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ونگ کے ساتھ مل کر اجتماعی قربانی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ہم ملک اور شریعت کے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کی قربانی کو صحیح طور پر ادا کرنے کی کوشش کریں گے، اس بات کا میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہت سارے اسٹیٹس اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر قربانی کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اور بہت سارے ہمارے ایسے بھائی، ایسی بہنیں بھی ہوتی ہیں کہ جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن 20, 25, 30 ہزار روپے کا بکرا لانا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے الحمدللہ ہم SDI ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ونگ کے زیر اہتمام کئی سالوں سے اجتماعی قربانی کا اہتمام کرتے چلے آئے ہیں۔ آپ اگر ہم سے یہ خدمت لینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور ہماری یعنی SDI ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر ونگ کے زیر اہتمام ہونے والی اجتماعی قربانی میں حصہ لینے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا کہ قربانی کا جو گوشت ہوگا وہ غریب غربا میں تقسیم کر دیا جائے گا، یعنی ہمارے ہی اپنے غریب بھائیوں بہنوں میں اسے تقسیم کیا جائے گا۔ قربانی کے جانور کی خال دینی کاموں میں استعمال کی جائے گی۔ اگر کچھ رقم اس قربانی کے بعد بچ جاتی ہے تو اسے بھی دینی کاموں میں استعمال کیا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور اس خدمت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اس کار خیر کا حصہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اجازت لینے سے پہلے میں درخواست کروں گا امتیاز بھائی سے کہ وہ دعا فرما دیں، اور پھر دعا کے بعد ہمارا سیشن مکمل ہوگا، اور پھر فلسفہ قربانی کے تعلق سے ایک بہترین خطاب ہم اور آپ مفکر اسلام علامہ قمر الزمان خان اعظمی صاحب قبلہ کا سماعت کریں گے، جو UK سے آج کے ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم ربنا 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 آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا رب العالمین، یا خدا قدیر و جبار، ہم سب کی اور ناظرین کی حاضری کو قبول فرما۔ میرے مولا، جو صاحب استطاعت ہیں
انہیں قربانی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہماری قربانیوں کو اپنے فضل و کرم سے مقبول فرما۔ مولا حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ قربانی کے ذریعے تیری رضا والی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ آج ہم نے جانور ذبح کیا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر میرے مولا جب ہم چھری چلائیں تو ہم اپنے نفس امارہ کو بھی ذبح کر دیں، اپنی خواہشات کو بھی ذبح کر دیں، نفس امارہ کے اٹھنے والے خیالات اور نفس امارہ کو بھی ذبح کر دیں۔ یا اللہ تیری رضا والی زندگی عطا فرما، تیری ناراضگی سے محفوظ فرما، پوری دنیا کو سنت ابراہیمی ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن پر قربانی واجب ہے اچھی نیت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ مولا اسے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا اس میں جو رکاوٹیں آتی اپنے فضل و کرم سے اسے دور فرما دے، شریروں کے شر سے بچا، فساد سے بچا، نظر بد سے بچا، امت مرحومہ کو عروج عطا فرما، امت مرحومہ کو ترقی عطا فرما، امت مرحومہ کو کھوئی ہوئی عزت عطا فرما، مسائل شریعہ کو سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میں نہایت ہی مشکور ہوں محب گرامی رکن شورا سنی دعوت اسلامی کے عظیم رکن مبلغ سنی دعوت اسلامی صادق رضوی صاحب اور ان کی ٹیم کا کہ جنہوں نے ہمیں مدعو کیا اور اس کے لیے ہمارا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے ان کی شفقتیں، محبتیں ہم پر جاری و ساری فرمائیں اور ہمیں دین متین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی فضل سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی العالمین جمیعا واقامہ یوم القیامۃ للمذنبین المتلوثین الخطائین الہالکین شفیعا، فصلی اللہ تعالی علیہ وعلی کل من ہوا محبوب مردی لدیہ صلاۃً تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان صلاتی و نسکی و محیا مات اللہ رب العالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس بزم میں میرا عنوان ہے اسلام کا فلسفہ قربانی۔ قربانی کا مفہوم کیا ہے؟ ہر سال عید الاضحیٰ میں ہم قربانی کیوں دیتے ہیں؟ اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اور قربانی کا یہ عظیم فریضہ ہم سے کس بات کا مطالبہ کرتا ہے؟ کیا صرف جانور کی قربانی دینے سے ہم دستبردار ہو جاتے ہیں ان تمام ذمہ داریوں سے
جو قربانی کی بنیاد پر ہمارے لیے مخصوص کی گئی ہیں، یا پھر ہم نے اسے محض ایک رسم بنا رکھا ہے، خورد و نوش کا، تقریب کا، سیلیبریٹ کرنے کے لیے، جشن پسندی مزاج ہے انسانوں کا۔ ہر سال جب یہ موسم قربانی آتا ہے، دعوتیں ہوتی ہیں، جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، گوشت تقسیم ہوتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے قربانی کا حق ادا کر دیا۔ آج میں اس محفل میں یہ واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ قربانی دراصل ایک سمبولک ایکسپریشن ہے ان تمام حقائق کا جو قربانی کے پیچھے پوشیدہ ہیں، اور عید الاضحیٰ جس کا ہم سے مطالبہ کرتی ہے۔ قربانی کا یہ عظیم تہوار جناب ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں سے منسوب ہے۔ وہ عظیم پیغمبر جو دنیا کے 3 بڑے مذاہب کی بنیاد اور اصل ہیں، وہ 2 مذہب جو منسوخ ہو چکے ہیں، اور وہ مذہب جو قیامت تک باقی رہے گا، لیکن تینوں کا انتساب جناب ابراہیم علیہ السلام کی حیات طیبہ، ان کی قربانیوں ہی سے ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے موحد تھے، توحید کا اعلان کرنے والے، وحدت خداوندی کی دعوت دینے والے، اللہ کو ایک کہنے والے، اور ایک کہنے کے بعد ایک کہنے کے جو تقاضے ہیں ان کے پورا کرنے والے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را۔ میں جب کہتا ہوں مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، تو کانپ جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ کی مشکلات کو سمجھتا ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا دراصل ایک پورے نظام زندگی اور آئین حیات سے زندگی کی آخری سانس تک وفاداری کا نام ہے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس پر عمل کرنا بے پناہ ضروری ہے، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے، اور یہ کلمہ شہادت جس بات کا مطالبہ کرتا ہے اس مطالبے کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد انسان کا سب کچھ اس کا اپنا نہیں رہ جاتا، یوں بھی اپنا نہیں ہے، مگر احساس کی گہرائیوں میں یہ بات باضابطہ طور پر ہمیشہ نمایاں رہتی ہے کہ میں، میری جان، میرا مال، میری اولاد، میری خواہشات، سب کچھ اللہ کے لیے ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اسی بات کا اعتراف کیا تھا، ان صلاتی و نسکی و محیا ماتی للہ رب العالمین۔ ہماری نماز، ہماری قربانیاں، ہماری زندگی، ہماری موت، سب کچھ اللہ کے لیے ہے، جو رب العالمین ہے، ساری کائنات کا پروردگار ہے۔ اس اقرار کے بعد انہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کیا۔ اس لیے قربانی دینے والے کو اس بات کا عہد کرنا چاہیے کہ ہمیں سب کچھ اللہ کے راستے میں قربان کر دینے کے لیے تیار ہونا ہوگا۔ صحابہ کرام کے دور سے لے کے آج تک، بلکہ انبیاء سابقون کی مقدس زندگیوں میں بھی اس طرح کے ہزاروں واقعات ہیں
کہ جب وحدانیت کے تقاضوں نے اور خدائے وحدہ قدوس کے اقرار نے انہیں جان دینے کے لیے مطالبہ کیا تو انہوں نے خود کو آرے سے چروا لیا، گردنیں کٹوا لیں، شعلوں کی نذر کیا، اولاد قربان کی، وطن قربان کیا، اپنا سب کچھ قربان کیا، ہر ایک کی قربانی دی تاکہ کلمہ توحید کی بلندی واضح ہو سکے، اس کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں اور قربانی دیتے وقت یہی آیت کریمہ ہی پڑھتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ یہ آیت پڑھ کر کے اگر ہم ایک جانور کو قربان کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ اقرار بھی کرتے ہیں کہ ہماری زندگی، ہماری موت، ہماری قربانیاں، ہماری نمازیں سب کچھ اللہ کے لیے ہیں۔ اگر اس یقین کے ساتھ قربانی دی جاتی ہے تو قربانی کا ایک عمل پوری زندگی آپ کو ایثار کے راستوں پر لے چلنے کے لیے کافی ہوگا، اور اگر بوقت قربانی آپ نے قربانی کے تقاضے اور فلسفے کو نہیں سمجھا تو یہ محض ایک رسم ہوگی۔ اسی لیے فرمایا گیا تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا خون، قربانی کا خون اور گوشت نہیں پہنچتا، تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ دلوں کا تقویٰ کیا ہے؟ یہ یہی ہے کہ قربانی کرنے کے بعد انسان اپنے وجود کو تیار کر لے کہ جو بھی مطالبہ ہوگا دین کا، شریعت کا، کلمہ پاک کے بلند کرنے کا، وہ سب کچھ ہم قربان کریں گے۔ قربانی سے پہلے بھی جناب ابراہیم نے اور بہت سی قربانیاں دی ہیں۔ قربانی کا آغاز کب سے ہوا ہے؟ وہ ایک شام تھی، ایک بڑی حسین شام جو حقائق کو اجاگر کرنے والی تھی اور تاریکیوں کا پردہ چاک کرنے والی تھی۔ ایک شام جب وہ اپنے چچا کے ساتھ ٹہل رہے تھے اور آسمان کا سینہ ستاروں سے جگمگا رہا تھا، آپ نے نگاہ اٹھائی اور کہا، چچا جن بتوں کو تم اپنے ہاتھوں سے تراشتے ہو تمہاری دسترس میں ہوتے ہیں، تم خود انہیں بناتے ہو، انہیں بیچتے بھی ہو، اپنے خداؤں کو بیچتے ہو، اپنے خدا کو خود بناتے ہو، ان تمہارے جھوٹے خداؤں کے مقابلے میں یہ ستارے بہتر ہیں کہ کم از کم رات کی تاریکی میں مسافر کو منزل کا پتہ تو دیتے ہیں، فروغ نظر کا سامان تو ہیں، تاریکیوں اور سینہ چیر کی قدرے روشنی تو پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ جناب ابراہیم اس سے پہلے خدائے وحدہ قدوس کو مانتے نہیں تھے یا تدریجاً وہ خدا تک پہنچے، ایسا بالکل نہیں تھا۔ یہ محض تفہیم کا ایک طریقہ تھا، اپنے خدا کی بزرگی اور برتری کے اعلان کا ایک طریقہ تھا کہ زمین کے بتوں کے مقابلے میں آسمان کے ستارے کچھ تو فائدہ پہنچاتے ہیں، کچھ تو خوبصورت اور حسین ہیں، اور یہ تمہاری دسترس سے باہر ہے، ان کے سامنے سر جھکانا کیسا ہوتا۔ لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد چاند روشن ہوا، بدر کامل افق آسمان پر جلوگر ہوا، ستاروں کے چہرے اتر گئے، تو آپ نے فرمایا، نہیں چچا،
ستاروں کے مقابلے یہ چاند زیادہ خوبصورت ہے. دیکھو روشنی بھی کھیر دی ہے، اس کی کرنوں نے تاریکیوں کا پردہ چاک کر دیا ہے. اندھیرے غائب ہو گئے ہیں، ظلمتیں مٹ گئی ہیں. یہ چاند زیادہ پرستش قابل ہے. لیکن جب صبح کے وقت جھلملاتے ہوئے ستارے پوشیدہ ہو گئے، چاند بھی افق کے کسی گوشے میں چھپ گیا اور شہزادہ خاور جلوگر ہوا. آفتاب کی روشنی پوری دنیا کو منور کر دیا. کوئی گوشہ ایسا نہیں جو تاریکی میں رہ جائے. تو کہا چچا نہیں، چاند بھی نہیں، ستارے بھی نہیں، یہ سورج، یہ حیات بخش ہے، پودوں کو زندگی دیتا ہے، بہت زیادہ روشن اور تابناک ہے. ظلمتیں چھٹ چکی ہیں، سیاہیوں نے اپنی چادر سمیٹ لی ہے، اب صرف روشنی ہی روشنی ہے. یہ سورج پوجا کرنے قابل ہوگا. مگر جب شام جلوگر ہو رہی تھی اور سورج ڈوب رہا تھا تو جناب ابراہیم نے کہا تھا، میں ڈوبنے والے کو پسند نہیں کرتا. اسے کیسے معبود بناؤں جو خود ڈوب رہا ہے؟ میں تو اسے معبود مانتا ہوں جو زمین و آسمان کا، شمس و قمر کا اور سیاروں کا، ستاروں کا خالق ہے. یہ توحید کا پہلا اقرار تھا. اقرار تو پہلے بھی تھا، مگر یہ اعلان تھا توحید کا، خدائے وحید قدوس کی وحدانیت کا، اللہ کے وجود مطلق کا، خدائے واحد کی رب العالمینی کا اعلان تھا. اور اس کے بعد پھر امتحانات شروع ہو گئے. امتحانات کا ایک دور نہیں بلکہ مختلف ادوار آئے. انسان کو سب سے زیادہ محبت اپنی جان سے ہوتی ہے. سب سے پہلے انہیں اپنی محبوب ترین شے اپنی جان کو قربان کرنا پڑا. میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور آپ کا وقت بھی اس کا ساتھ نہیں دے گا، لیکن وہ لمحہ کتنا عجیب تھا جب کلمہ توحید کے اقرار اور دعوت کلمہ توحید کی بنیاد پر جناب ابراہیم علیہ السلام کو آتش کدے میں ڈالا جا رہا تھا اور جناب جبرائیل جلوگر ہوئے تھے. اللہ کا حاجتن یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا، جبرائیل تم نے عشق کے مزاج کو نہیں سمجھا ہے. عشق اپنے محبوب سے صرف پھولوں کی چادر نہیں، انگاروں کے بستر بھی طلب کر لیتا ہے، اس میں بھی خوش رہتا ہے. یہ بتاؤ ان شعلوں کو جلانے کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ ان انگاروں کو تپش کا مزاج کس نے بخشا ہے؟ کافروں کے دل میں بات کس نے ڈالی کہ مجھے آگ میں ڈالیں؟ اور اگر رب جلیل کا حکم یہی ہے تو رضائے خلیل بھی یہی ہے. مجھے آگ میں کود جانے دو، میں تم سے کوئی مدد نہیں چاہتا. عشق بڑا خوددار ہوتا ہے، اپنے محبوب کے علاوہ کسی اور کی مدد طلب نہیں کرتا. اب یہاں عقل اور محبت میں ایک تصادم ہوا ہوگا. اور نے کہا ہوگا ابراہیم تھوڑی دیر کے لیے بدل جاؤ، مصلحت سے کام لو، مان لو نمرود کو، بچا لیے جاؤ گے. مگر عشق نے کہا ہوگا ایک نہیں 1000 جانیں نغمے توحید پر قربان ہیں. اور پھر بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق. عقل تھی محو تماشائے لب بام. ابھی عقل لب بام میں سوچ رہی تھی کہ عشق نے اپنی قربانی دینے کا فیصلہ کر لیا. اور پھر آپ نے دیکھا کہ آزمائش کے مرحلے سے گزرنے کے بعد خدائے وحید قدوس نے توحید کا اقرار کرنے والے ابراہیم کو آتش کدے سے بچایا ہی نہیں، ہر شعلے کو پھولوں میں تبدیل کر دیا. حضرات گرامی، آج بھی ہزاروں نمرود ہیں اور قوم ابراہیم ہے. آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے. کیا کسی کو پھر کسی کا انتہا مقصود ہے؟
آج بھی نمرود کہیں فلسطین میں نظر آتا ہے، کہیں عراق میں نظر آتا ہے، کہیں آسمان سے آگ کی بارش کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج کے ان نمرودوں کے مقابلے میں صرف جذبہ براہیمی ہوگا جو کامیاب ہو سکتا ہے۔ قربانی مطالبہ کر رہی ہے ہم سے کہ توحید کا دعویٰ صرف زبان سے مت کرو، بلکہ آج کے نمرود کے آتش کدے میں کودنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج بھی ہر آتش کدہ گلزار بن جائے گا۔ آگ ہے، اولاد ابراہیم ہے، نمرود ہے، کیا کسی کو پھر کسی کا امتحان مقصود ہے؟ آج بھی ہو جو براہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا، مگر وہ جذبہ براہیمی تو پیدا ہو، اپنے اللہ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کی تیار تو ہو جائے آدمی۔ یہ موت کا خوف اور دنیا کی لالچ ہے جو معبودان باطل کے سامنے جھکنے مجبور کر رہی۔ معبودان باطل صرف بت ہی نہیں ہوتے، وہ تمہاری خواہشات بھی ہیں، تمہاری امنیات بھی ہیں، تمہاری تمنائیں بھی ہیں، جو تمہیں حق کے راستے میں قربانی دینے سے روک رہی ہیں۔ قربانی صرف ایک طرح کی نہیں ہوتی۔ جناب ابراہیم نے جان کی قربانی دی اور کامیاب ہوئے، اور اس کے بعد مال بھی بڑی قیمتی چیز ہوتا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ ایک جنگل میں موجود ہیں کہ اچانک دو انتہائی حسین و جمیل افراد سامنے آ جاتے ہیں۔ ان کے لبوں پہ یہ جملے تھے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح۔ اتنا سننا تھا کہ ابراہیم کا ضمیر موحد تڑپ اٹھا، میرے رب کی تسبیح کرنے والوں، ایک بار اور یہ تسبیح پڑھ لو۔ آپ بھی تو رمضان میں اسے پڑھتے ہوں گے۔ کبھی آپ کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوئی ہے کہ بار بار یہ نغمہ توحید ہمارے سامنے موجود ہوتا اور ہماری روحیں سرشار ہوتی؟ انہوں نے کہا: ابراہیم کیا دو گے؟ کہا: یہ میری ساری بکریاں، جو کچھ ہے لے لو تم۔ پھر پڑھ دیا انہوں نے، مگر ابھی ذوق سماعت کو تسکین نہیں ملی تھی۔ عشق خداوندی میں ڈوبنے والا موحد حقیقی ابراہیم پھر تمنا کر رہا تھا: ایک بار اور پڑھ دیجیے، اب کیا دو گے؟ تمہیں ان بکریوں کے چرواہے کی ضرورت تو ہوگی نا۔ آج کے بعد میں اعلان کرتا ہوں، میں تمہارا غلام ہوں، میں اپنے وجود کو تمہارے حوالے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے پھر پڑھ دیا۔ جب انہوں نے کہا میں اور میری بکریاں اور میرا سب کچھ تمہارا ہے، تو آپ نے فرمایا، انہوں نے کہا نہیں، ہم فرشتے ہیں، تمہارا امتحان لینے کے لیے اترے تھے۔ لیکن اس سے یہ معلوم تو ہوا کہ کلمہ توحید کے بعد پہلے انہوں نے جان کی قربانی دی اور پھر اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ اور اس کے بعد تیسرا مقام اپنے وطن کا ہوتا ہے، جس کی زمین سے محبت ہے، جہاں کی ہر شے سے محبت ہے، جہاں انسان پیدا ہوا ہے، پروان چڑھا ہے۔ وہ وطن کتنا عظیم ہوگا جو جناب نوح کا مسکن رہا ہے اور انبیاء کرام کا مسکن رہا ہے، جہاں انبیاء کرام جلوہ گر ہوتے رہے، جہاں توحید کے نغمے بار بار بلند ہوتے رہے، اسے چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ اپنے بیوی اور بچے کو وادی غیر ذی زرع میں مکہ چھوڑا ہو۔ آپ ذرا سوچئے، ہجرت کی جا رہی ہے، وطن بھی چھوڑ رہے ہیں، تمام خواہشات قربان کر رہے ہیں، وطن سے متعلق سارے جذبات کو دفن کر رہے ہیں، اور وہاں جا رہے ہیں جہاں نہ کوئی سبزہ ہے، نہ کوئی موسم ہے، نہ پھول کھلتے ہیں، نہ بہاریں آتی ہیں، نہ آسمان بارندہ ہمیشہ برستا ہے، نہ ابر اور سحاب اٹھتے ہیں، اور نہ ہی وہاں کی زمین سبزے اگاتی ہے، جہاں کلیاں نہیں مسکراتی، جہاں پتھر ہے، زمین بھی پتھریلی ہے، پہاڑ بھی پتھر کے ہیں۔ ان پتھروں کے ماحول میں فرمایا گیا
اپنے پھول جیسے بچے کو چھوڑاؤ۔ کیا عالم رہا ہوگا جناب ابراہیم کے قلب ناز کا۔ پھول تو 2 دن بہارے جاں فضا دکھلا گئے، حضرت ان غنچوں پہ ہے جو بن کھلے مرجھا گئے، مگر آپ نے اپنے رس و شکوہ نہیں کیا میرے بچے کیا کھائیں گے، کون ان کی دیکھ بھال کرے گا۔ رب العالمین کا حکم تھا، پروردگار عالم کا، پروندہ کائنات کا حکم تھا۔ لے گئے اور بٹھال دیا اپنی بیوی اور اپنے بچے کو جناب حاجرہ کے پتھر پر۔ کیا یہ عظیم قربانی نہیں تھی؟ یہ قربانیوں کا ایک تسلسل ہے۔ وہ جو قربانی دی ہے جناب ابراہیم نے بعد میں دی ہے، یہ قربانیاں پہلے دی ہیں تاکہ بتایا جائے کہ یہ قربانی دراصل ان تمام قربانیوں کو یاد دلاتی ہے جو میں پہلے دے چکا ہوں۔ جان قربان کرو، مال قربان کرو، وطن قربان کرو، اور ضرورت پڑے تو بیوی اور بچوں کی محبت کو بھی قربان کرو۔ کیا عظیم تھی وہ عظیم خاتون کہ جب تھوڑی سی کھجوریں اور ایک مشکیدہ پانی رکھ کر کے واپس جا رہے تھے۔ ابراہیم کہاں جا رہے ہیں؟ جہاں میرا مولا لے جا رہا ہے۔ کب آئیں گے میں کچھ پتہ نہیں ہے۔ کیا ہمیں چھوڑ کے جانے کا حکم آپ کے رب نے دیا ہے؟ کہا ہاں، خاموش ہو جاتی ہیں۔ اور پھر ذرا سوچئے، ان کا ہر قدم نشان منزل بن جاتا ہے۔ پانی کی تلاش میں صفا اور مروہ پہ دوڑتی ہیں، تو وہ تو ایک مرتبہ دوڑی تھیں، آج امت مسلم قیامت تک دوڑنا پڑتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، یہ ان کا نشان قدم نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اور جب پانی کی تلاش میں مایوسی طاری ہو گئی تو مضطر اور مجبور کا سننے والا پروردگار جناب اسماعیل کے قدموں کی ٹھوکر زمزم پیدا فرما دیتا ہے، جو آج بھی روحوں کو اور قلوب کو سیراب کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہاں سے جاتے ہیں، پھر دوبارہ جب آتے ہیں تو جناب اسماعیل قدرے بڑے ہو چکے تھے۔ اب حکم ہوتا ہے خواب میں اپنی محبوب ترین شے کو اللہ کے راستے میں قربان کرو۔ جائزہ لیا ہوگا، وطن زیادہ محبوب تھا، جان زیادہ محبوب تھی، مال زیادہ محبوب تھا، یا یہ بچہ جو ہزاروں دعاؤں کے بعد حاصل کیا گیا ہے، جس کو اس لیے حاصل کیا گیا تاکہ اس کے ذریعے سے براہیمی دین کو قیامت تک پہنچایا جا سکے، جس کے ذریعے سے ایک ایسے عظیم پیغمبر کا وجود ناز ہو جو ساری کائنات کی ظلمتوں کو دور کرنے والا ہو، جو رحمت تمام بن کر کے جلوہ گر ہو۔ کتنی دعاؤں کے بعد حاصل کیا گیا تھا۔ وہ اواہ اور حلیم تھے، کتنی بار اپنے رب کی بارگاہ میں آہ بھی پیش کیا ہوگا، اور اشکوں کے نذرانے بھی پیش کیے ہوں گے۔ اس کے بعد جناب اسماعیل جلوہ گر ہوئے ہیں۔ نبی اگر اولاد مانگتا ہے تو اس لیے نہیں کہ وہ دنیا میں اس کا سہارا بنے، وہ اولاد اس لیے مانگتا ہے تاکہ وہ دین کو سہارا دے سکے، نبی کے مشن کو آگے بڑھا سکے، نبی کے نظام کو آگے بڑھا سکے۔ ایک مسلمان کو بھی اگر اولاد مانگنی ہے تو اسی جذبے کے تحت مانگنا ہوگا، اور اس کے بعد حکم ہوتا ہے انہیں قربان کر دیا جائے۔ بہت تفصیلی واقعہ ہے، آپ لے کے چلتے ہیں۔ شیطان بہکانا چاہتا ہے پہلے ماں کو۔ جب ماں کو معلوم ہوا کہ اللہ کا حکم ہے تو کہا ہزاروں اسماعیل قربان ہے۔ پھر جناب ننھے اسماعیل کو بھی، مگر جب وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ آپ مجھے ذبح کرنے کے لے جا رہے ہیں، تو کہتے ہیں کنکری مارو شیطان کو۔ جہاں جہاں کنکری ماری گئی، آج بھی ہم کنکری مارتے ہیں۔ یاد رکھیے، وہاں شیطان بظاہر موجود نہیں ہے، مگر ہر کنکری اس کے وجود کو مسمار کرتی ہے۔ ہر کنکری شیطان کے فریب سے آپ کو دور کرتی ہے اور اللہ کے قریب کرتی ہے۔ اور اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے لخت جگر سے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہیں اللہ کے راستے میں ذبح کروں۔ فانظر ماذا ترى، تمہارا کیا خیال ہے شہزادے؟ آپ ذرا سو کیا تربیت تھی واللہ العظیم۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کو جو حکم دیا گیا ہے وہ کیجیے، آپ ہمیں صابرین میں سے پائیں گے۔ اور پھر انہیں لٹا دیا گیا، ان کے حلق پہ چھری رکھی گئی
اور اللہ نے جناب جبرائیل کو حکم دیا کہ ابراہیم نے اپنا خواب پورا کر دیا ہے، وہاں دمبا لے جا کے رکھو۔ آپ ذرا سوچئے، طائر سدرہ اپنے سدرہ کے مقام پر ہے، چھری رکھی جا چکی ہے حلقوم اسماعیل پر، کتنی دیر لگتی ہے کٹنے میں، مگر طائر سدرہ وہاں سے اڑتے ہیں، جنت کا دمبا لاتے ہیں، اور وہاں جناب اسماعیل کی گردن ہی دمبے گردن کٹتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ایسے موقع پہ بیٹے نے باپ کو ایک مشورہ دیا تھا، آپ اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے ذبح کرتے وقت آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے اور کوئی تاخیر آپ کر دیں۔ میں یہ جرم تاخیر بھی گوارا نہیں کرتا اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں۔ بعض اورینٹلسٹ نے کہا ہے، مستشرقین نے، آنکھیں کھلی ہوتی تو قربانی زیادہ شاندار ہوتی۔ میں ان سے کہوں گا، آنکھوں میں پٹی باندھی تھی، دل پہ کس نے پٹی باندھی تھی؟ وہ نور نظر پیش کر رہے تھے تو لخت جگر بھی تو پیش کر رہے تھے، دل کا ٹکڑا بھی تو نظر کر رہے تھے۔ اور اگر آنکھیں کھلی ہوتی تو شاید تم یہ کہتے، جب تک دمبا نہ آیا ہوگا اس وقت تک قربانی نہیں دی ہوگی، دمبا آنے کے بعد چھری چلائی ہوگی۔ اس لیے آنکھوں میں پٹی بندھوا دی گئی تاکہ گردن کٹے تو بیٹے گردن معلوم ہو، خون بہے اور اس کا لمس ہاتھوں میں ہو تو بیٹے کا، اور جب آنکھ کھلے جناب اسماعیل مسکرا رہے ہوں، ایک عظیم پیغام لے کر کے، عظیم نظام کی نمود بن کر کے۔ حضرات، کبھی آپ نے سوچا کہ اگر قربانی دمبے ہی کی قبول فرمانی تھی تو پھر جناب اسماعیل کی قربانی کا مطالبہ کیوں کیا گیا، حکم کیوں دیا گیا؟ حضرات، اس لیے کہ آج دمبا قربان کیا جا رہا ہے، مگر جناب اسماعیل قربانی کا مطالبہ اس لیے کیا گیا جب مذہب، جب شریعت، جب نغمہ توحید مطالبہ کرے تو اولاد کی قربانی بھی دینی ہوگی۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے، غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ یہ قربانی دراصل ان تمام قربانیوں کا دیباچہ اور تمہید تھی جو اس کے بعد دی گئی ہیں، وہ بدر کی قربانی ہو، حنین کی قربانی ہو، خیبر و خندق کی قربانی ہو، کربلا کی قربانی ہو، یا آج تک جو توحید کے علم کو بلند کرنے کی قربانی دی جا رہی ہے، وہ جناب ابراہیم کی علیہ السلام کی قربانی ہی کا پرتو ہے، اسی کا عکس ہے، اسی کا سایہ ہے، اسی کی عبارت ہے، اسی کی تعبیر ہے۔ حضرات گرامی، قربانی کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جب آپ جانور قربانی دیں تو اپنے خواہشات کی بھی قربانی دیں، اپنی ناجائز تمناؤں کی قربانی دیں، ضرورت پڑے تو مال کی قربانی دیں، اور اگر جان پیش کرنی پڑے تو آج کے آتش کدے میں کودنے کی بھی تیار ہو جائیے، تب جا کے آپ اسلام کو بلند کر سکیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔